अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात कर लेते हैं तैमूर सल्तनत के बानी के बारे में। तैमूर लैन, जिनको 8 अप्रैल से 1336 ता 18 फरवरी 1405 वस्ती एशिया की तैमूरी सल्तनत का ज़बरदस्त और खौफनाक बानी था, जिसने बलाखिर यूरोप और एशिया के बेशतर हिस्सों की हुकूमत की। पूरी तारीख में चंद नामों ने इन जैसे दहशत को मुतासिर किया। तैमूर लैन फातिहा का असल नाम नहीं था, ज़्यादा सही तौर पर वो तैमूर के नाम से जाना जाता है। तुर्की के लफ्ज़ लोहे से अमीर तैमूर को एक शैतानी फातिहा के तौर पर याद किया जाता है, जिसने कदीम शहरों को ज़मीन बोस कर दिया था और पूरी आबादी को तलवार के नीचे रख दिया। दूसरी तरफ वो फ़नून, अदब और फ़न तमीर के अजीम सरपरस्त के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनकी नुमाया कामयाबियों में एक इसका दारुल हुकूमत समरकंद शहर है, जो जदीद दौर की उज़्बेकिस्तान में वाक़या है। एक पोशीदा आदमी तैमूर अपनी मौत के तकरीबन 6 सदियों बाद भी हमें मुतवज्जा करता है। पोशीदा आदमी तैमूर अपनी मौत के तकरीबन 6 सदियों बाद भी तवज्जा करता है। इब्तिदाई ज़िंदगी तैमूर 8 अप्रैल 1336 को कैश शहर के करीब, जिसे अब शहर सब्स कहा जाता है, समरकंद के नाखलिस्तान तकरीबन 50 मील जनूब में तरनस्किसियाना में पैदा हुआ। बच्चे के वालिद तरगाई बहादुर बरलास कबीले के सरदार थे। तैमूर की वालदा टेंगीना बेगम थी। बरलास मखलूत मंगोल और तुर्क नस्ल के थे, जो चेंगेज़ खान के लश्कर और टरनस्किसियाना के पहले बाशिंदों से ताल्लुक़ रखते थे। अपने खाना बदोश आबाओ अजदाद के बरक्स बरला आबाद ज़री और ताजिर थे। अहमद बिन मोहम्मद बिन अरब शाह के 14वीं सदी के सवानिया उम्री, जिससे कहा जाता है तैमूर लैन और तैमूर द ग्रेट अमीर, कहा गया है कि तैमूर चंगेज़ खान से अपनी वालदा की तरफ से था। ये मुकम्मल तौर पर वाजिया नहीं है कि ये सच है कि झूठ। तैमूर लैन की इब्तिदाई ज़िंदगी की बहुत सी तफसीलात मकतूआत के एक सिलसिले से हैं। 18वीं सदी से 20वीं सदी तक के अवाइल तक लिखी गई दर्जनों बहादुरी की कहानियाँ और वस्ती एशिया, रूस और यूरोप की बायोग्राफिक ऑफ तैमूर लैन में मोरिक रोन सेला ने इस्तदलाल किया है कि वो कदीम मकतूआत पर मबनी थे, लेकिन हुक्मरान और अहलकारों की बदऊनी के खिलाफ एक मजहर इस्लामी रवायत का एहतराम करने की दावत और वस्ती इलाके को कायम करने की कोशिश के तौर पर काम करते थे। एशिया एक अजीम जोग्राफियाई, सियासी और मजहबी और दायरे में है। कहानियाँ महमजोई और पुरअसरार वाक़ियात और पेशन गोइयों से भरी हुई हैं। इन कहानियों के मुताबिक तैमूर की परवरिश बुखारा शहर में हुई, जहाँ उनकी शादी भी हुई और इनका इंतकाल 1370 के करीब हुआ। इसके बाद इसने अमीर हुसैन करउनास की कई बेटियों से शादी की, जिनमें सराय मुल्क भी शामिल थे। तैमूर ने बिलाखिर दर्जनों औरतों को बीवियों और लोंडियों के तौर पर इकट्ठा किया। जब इसने अपने बापों या साबका शोहरों की ज़मीनें फतह की, तैमूर के लंगरपन की मुतनाज़ा वजूहात तैमूर के नाम की यूरोपीय वर्जन, जिस टैमरलेन या टैम्बरलेन तुर्की के अरफी नाम तैमूर आई लैंग पर मबनी है, जिसका मतलब है तैमूर लंगर। तैमूर की लाश को 1971 में माहिर आसार कदीमा आइल गेरासिमोव की सरबराही में एक रूसी टीम में निकाला और इन्हें तैमूर की दाईं टांग पर जख्मों के ठीक होने के शवाहिद मिले। इसके दाईं हाथ की 2 उंगलियां भी गायब थीं। तैमूर मुखालिफ मुसन्निफ अरब शाह का कहना है कि तैमूर को भेड़े चराते हुए तीर मारा गया। ज़्यादा इम्कान है कि वो 1362 से 1366 में सियासिस्तान यानी कि जनूब मशरिकी फारिस के लिए किराए के फौजी के तौर पर लड़ते हुए ज़ख्मी हुआ। जैसा कि मुआसिर तारीख निगारों ने रूए कलीजियो और शरफुद्दीन अली यज़दी ने बयान किया है कि टरनस्कियाना की सियासी सूरत हाल तैमूर की जवानी के दौरान टरनस्कियाना मुकामी खाना बदोश कबीलों और इन पर हुक्मरानी करने वाले बेहूद चगते मंगोल खानों के दरमियान तनाज़ात की वजह से परेशान था।
چغتائی نے چنگیز خان اور ان کے دوسرے آبائی اجداد کے طریقے ترک کر دیے تھے اور لوگوں پر بھاری ٹیکس لگاتے تھے تاکہ ان کے شہری طرز زندگی کا سہارا دیا جا سکے۔ قدرتی طور پر اس ٹیکس نے ان کی شہریوں کو ناراض کیا۔ کہا جاتا ہے 1337 میں کازگان نامی ایک مقامی نے چغتائی کے حکمران بورولاڈے سے اقتدار چھین لیا۔ کازگان موت کے بعد مختلف جنگی سرداروں اور مذہبی رہنماؤں نے اقتدار کے لیے مقابلہ کیا۔ تغلق تیمور ایک منگول جنگجو 1336 میں فاتح یاب ہوا۔ نوجوان تیمور حاصل کرتا ہے اور طاقت کھو دیتا ہے۔ تیمور کے چچا حاجی بیگ اس وقت برلاس کی قیادت کی لیکن تغلق تیمور کے تابع ہونے سے انکار کر دیا۔ حاجی بھاگ اور نئے منگول حکمران نے فیصلہ کیا کہ بظاہر زیادہ لچکدار نوجوان تیمور کو اس کی جگہ پر حکومت کرنے کے لیے نصب کیا جائے۔ دراصل تیمور پہلے ہی منگولوں کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ اس نے کازگان کے پوتے امیر حسین کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور حسین کو تخت سے ہٹا دیا اور زندہ رہنے کے لیے ڈاکوں کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کیا گیا۔ 1362 میں لیجنڈ کہتا ہے پیروی 2 رہ گئی ہے، الجانی اور ایک دوسرا، یہاں تک کہ وہ 2 ماہ تک فارس میں قید رہے۔ تیمور کی فتوحات کا آغاز تیمور کی بہادری اور حکمت عملی نے اسے فارس میں ایک کامیاب کرائے کا سپاہی بنا دیا اور اس نے جلد ہی ایک بڑی تعداد جمع کر لی۔ 1366 میں تیمور اور حسین ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اور تغلق تیمور کے بیٹے الیاس کھوجا کو شکست دی۔ 1366 تک دونوں جنگجوؤں نے ٹیرکسیونا کو کنٹرول کیا۔ تیمور کی پہلی بیوی کا انتقال 1370 میں ہوا جس نے اسے اپنے سابق اتحادی حسین پر حملہ کرنے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ حسین کا محاصرہ کر کے بلخ میں قتل کر دیا گیا اور تیمور نے خود کو پورے علاقے کا خود مختار قرار دیا۔ تیمور اپنے والد کی طرف سے چنگیز خان سے براہ راست نہیں تھا، لہٰذا اس نے خان کے بجائے ایک امیر عربی لفظ جسے شہزادہ کہتے ہیں کے طور پر حکومت کی۔ اگلی دہائی میں تیمور نے وسطی ایشیا کے باقی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ تیمور کی سلطنت پھیلتی گئی۔ وسطی ایشیا کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے تیمور نے 1380 میں روس پر حملہ کیا۔ اس نے منگول خان التتمش کو دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں مدد کی اور جنگ میں لتھونیوں کو بھی شکست دی۔ تیمور نے 1300 اب افغانستان میں ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ فارس کے خلاف ابتدائی سالوں میں 1385 تک سارا فارس ان کا تھا۔ 1391 سے 1395 میں حملوں کے ساتھ تیمور نے روس میں اپنے سابق حامی التتمش کے خلاف جنگ کی۔ تیمور کی فوج نے 1395 میں ماسکو پر قبضہ کر لیا۔ جب تیمور شمال میں مصروف تھا، فارس نے بغاوت کر دی۔ اس نے پورے شہر کو برابر کر کے اور خوفناک ٹاورز اور اہرام باندھنے کے لیے شہریوں کی کھوپڑیوں کا استعمال کر کے جواب دیا۔ 1396 تک تیمور نے عراق، آذربائیجان، آرمینیا، میسوپوٹیمیا اور جارجیا کو بھی فتح کر لیا۔ ہندوستان، شام، ترکی کی فتح تیمور کی 90,000 کی فوج نے ستمبر 1398 میں دریائے سندھ کو عبور کر لیا اور ہندوستان پر چڑھائی کی۔ سلطنت دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق، جن کا دور 1350 سے 1388 کے موت کے بعد ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور اس وقت تک بنگال، کشمیر اور دکن میں ہر ایک الگ الگ حکمران تھے۔ ان کا راز تھا۔ دسمبر میں دہلی کی فوج تباہ ہو گئی اور شہر برباد ہو گیا۔ تیمور نے ٹن خزانہ اور 90 جنگی ہاتھوں اپنے قبضے میں لیے اور انہیں واپس سمرقند لے گیا۔ تیمور نے 1399 میں مغرب کی طرف دیکھا، آذربائیجان پر قبضہ کیا اور شام کو فتح کیا۔ بغداد 1401 میں تباہ ہوا اور اس کے 20,000 افراد کو ذبح کر دیا گیا۔ جولائی 1402 میں تیمور نے ابتدائی عثمانیہ ترکی پر قبضہ کر لیا اور مصر کی تابعداری حاصل کی۔ اب بات کر لیتے ہیں آخری مرحلے کی۔ یورپ کے حکمران خوش تھے کہ عثمانی ترک سلطان بازید کو شکست ہوئی، لیکن وہ اس خیال سے کام گئے کہ
تیمور لین ان کی دہلیز پر ہے۔ اسپین، فرانس اور دیگر طاقتوں کے حکمرانوں نے تیمور کو مبارکبادی دی اور پارس کھانے بھیجے، اس امید پر حملے کو روک دیا جائے۔ تیمور کے بہت بڑے مقاصد تھے۔ اس نے 1404 میں فیصلہ کیا کہ وہ منگ چین کو فتح کرے گا۔ نسلی ہان منگ خان نے 1585 میں اپنے کزن یوآن کا تختہ الٹ دیا تھا، بدقسمتی سے اس کے لیے۔ تاہم تیموری فوج دسمبر میں ایک غیر معمولی سردی کے دوران روانہ ہوئی۔ مرد اور گھوڑے نمائش میں مر گئے اور 68 سالہ تیمور بیمار ہو گیا۔ اس کا انتقال 17 فروری 1405 کو کاغستان کے شہر اوتار میں ہوا۔ میراث تیمور نے زندگی کا آغاز ایک معمولی سردار کے بیٹے کے طور پر کیا، جیسا کہ اس کے آباء و اجداد چنگیز خان تھا۔ سراسر ذہانت، فوجی مہارت، شخصیت کی قوت کے ذریعے تیمور روس سے ہندوستان اور بحیرہ روم سے منگولیا تک پھیلی ہوئی سلطنت کو فتح کرنے میں کامیاب رہا۔ تاہم چنگیز خان کے برعکس تیمور نے تجارتی راستے کھولنے اور اپنے اطراف کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ لوٹ مار کے لیے فتح کیے۔ تیمور سلطنت اپنے بانی سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکی، کیونکہ اس نے موجودہ نظام کو تباہ کرنے کے بعد شاذ و نادر ہی کسی حکومتی ڈھانچے کو قائم کرنے کی زحمت کی تھی۔ جبکہ تیمور نے ایک اچھا مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے اسلام کے زیورات اور شہروں کو تباہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی۔ ان کی باشندوں کو ذبح کرنا، دمشق میں کھیوا، بغداد، اسلامی تعلیم کے یہ قدیم دارالحکومت کبھی بھی تیمور کی توجہ سے باز نہیں آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد اسلامی دنیا کا پہلا شہر سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنانا تھا۔ معاصر ذرائع کا کہنا ہے کہ تیمور کی افواج نے اپنی فتوحات کے دوران تقریباً 19 ملین افراد کو ہلاک کیا۔ یہ تعداد شاید مبالغہ آمیز ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تیمور نے اپنے خاطر قتل عام کا لطف اٹھایا۔ تیمور کی اولاد فاتحہ کی طرف موت کے بستر کے انتباہ کے باوجود اس کے انتقال کے بعد اس کے درجنوں بیٹے اور پوتے فوری طور پر تخت پر لڑنے لگے۔ سب سے کامیاب تیموری حکمران تیمور کے پوتے اولیگ بیگ، جن کا دور 1393 سے 1449 تک رہا۔ 1447 سے 1449 نے ایک ماہر فلکیات اور عالم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ سب سے کامیاب تیموری حکمران تیمور کے پوتے اولیگ بیگ، جو 1447 سے 1449 تک حکمرانی نے ایک ماہر فلکیات اور علم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ تاہم اولیگ ایک اچھا منتظم نہیں تھا اور اسے 1449 میں اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا۔ تیمور کے سلسلے کے ہندوستان میں قسمت اچھی تھی، جہاں اس کے پرپوتے بابر نے 1526 میں مغل خاندان کی بنیاد رکھی۔ مغلوں نے 1855 تک حکومت کی، جب انگریزوں نے انہیں نکال دیا۔ تاج محل بنانے والا شاہ جہاں بھی تیمور کی نسل سے ہے۔ تیمور کی شہرت تیمور کو عثمانی ترکوں کی شکست کے لیے مغرب میں شیئر کیا گیا۔ اور کرسٹوفر مارلو کی ٹیمبرلین دی گریٹ اور ایڈگر ایلن پو کی ٹیمبرلین اچھی مثالیں ہیں۔ تعجب کی بات نہیں کہ ترکی، ایران اور مشرقی وسطی کے لوگ انہیں کم پسندگی سے یاد کرتے ہیں۔ یونان کے بعد ازبکستان میں تیمور کو قومی لوک ہیرو بنا دیا گیا۔ خواہ جیسے ازبک شہریوں کے لوگ تاہم شکی ہیں، انہیں یاد ہے کہ اس نے ان کے شہروں کو تباہ کر دیا اور تقریباً ہر باشندے کو قتل کر دیا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن تیمور لین کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔